मासील नोवेल एपिसोड 4। आपी वो वॉक करने के बाद लेटी थी जब हुमैसा उसके पास आई। जी, ईमान ने मोबाइल उठाते पूछा। पेपरों के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। इसे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था और इसके लिए वो अक्सर घंटों मोबाइल यूज़ करती थी। आज जब मैं कुरान पाक का सबक पढ़ रही थी तो मैंने कुछ अजीब पढ़ा। हुमैसा अपनी सारी उलझनें ईमान से डिस्कस करती थी और अभी भी जहाँ वो उलझी थी ईमान के पास आकर लेट गई थी। अच्छा, क्या अजीब पढ़ा? ईमान ने मोबाइल वापस रख दिया और थोड़ा सा खिसक कर हुमैसा को अपने पास जगा दी। वो एक कौम थी ना जिस पर अल्लाह ने अजाब भेजा था, आंधी का अजाब। फिर वो कौम मिट गई और नामो निशान नहीं बचा। हाँ, कौम आद। ईमान ने लुकमा दिया था। हाँ वही, मुझे ये पूछना था कि हवाओं से भला पूरी कौम कैसे मिट सकती है? वो उलझी हुई थी। इस मासूम का जहन इस बात में अटक गया था कि पूरी कौम हवा से कैसे मिट गई। ईमान को इसके सवाल करने पर बड़ा ही प्यार आया था। इसने हुमैजा को अपने साथ लगाया था, लेकिन अगले ही पल वो परेशान हुई क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ होगा। अगर इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूँ तो चलेगा? हाँ हाँ ठीक है, पर अभी आप मुझे कुछ दिखाएं, कार्टून या जादू वाली मूवी। वो जल्दी से ईमान का मोबाइल उठाते बोली। हाँ ठीक है, पर जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। आप इसकी टेंशन ना लें, मैं पूरे टाइम पर उठ जाऊंगी। वो मुस्कुराई तो ईमान ने अपना मोबाइल उसे दे दिया। उसे अब जवाब ढूंढना था इस सवाल का जो हुमैसा ने उससे किया था। हुमैसा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी। वो ऐसी बच्ची थी जिसे किसी भी चीज़ में हराना नामुमकिन था। वो बातें करते नहीं थकती थी, ना मूवीज़ देखते और ना गेम्स खेलते। वो हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछती रहती थी। लेकिन अभी जो इसने सवाल किया वो ईमान के नज़दीक बहुत बहुत अहम सवाल था, इसलिए इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही हुमैसा सो गई, ईमान मोबाइल और नोटबुक उठाकर उसी के पास एक साइट पर बैठ गई। अब उसे रिसर्च करनी थी। इस सवाल का जवाब ढूंढना था जो हुमैसा ने उससे पूछा था। लेकिन इस सवाल से पहले और भी सवाल उभरते थे जो ये थे कि पहला सवाल, कौम आद कौन थी? सवाल नंबर 2, इसे क्यों तबाह किया गया? लेकिन अभी जवाब ढूंढना था तो इस बात का कि आंधी से कोई पूरी कौम, पूरा शहर कैसे मिटा सकता है। सूरह ज़रियात में अल्लाह ताला फरमाता है, इसी तरह आधियों कौम आद में भी हमारी तरफ से तनबिया है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी। आयत 41। वो जिस जिस चीज़ पर गिरती थी उसे वो सीधा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। आयत 42। और सूरह फसलत में, बस कौम आद ने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा, हमसे ताकत में कौन ज़्यादा है? क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे ताकत में कहीं बढ़कर है? वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। आयत 15। बस हमने उन पर मनहूस दिनों में तेज़ आंधी भेजी ताकि हम उन्हें ज़िल्लत के अजाब का मज़ा दुनिया की ज़िंदगी में चखा दें, और आखिरत का अजाब तो और भी ज़िल्लत का है और उनकी मदद ना की जाएगी। आयत 16। आंधी यानी हवा। हवा क्या है? हवा एक ऐसा लफ्ज़ है जो लातीनी विंड से मुश्तक है, जिसका मतलब है हवा, और ये एक हिंदुस्तानी यूरोपी जड़ से है। हवा को मौजूदा बहाव या हवा की ताकत समझा जाता है जो कुदरती वजूहात की बदौलत फ़िज़ा में पैदा होता है। लिहाजा इसको मौसमियात के एक रुझान के तौर पर कहा जा सकता है जो कराहे अर्ज़ की गर्दिश और तर्जुमे की इन हरकतों से माखूज़ है। जबकि विंड्स रोमन में है, एक देवता नाम था, हवा का देवता। यूँ हवा और विंड का लफ्ज़ वहीं से निकाला गया। ये वो बचपन से सुनती और पढ़ती आ रही थी कि हवा मुख्तलिफ़ गैसों का मजमुआ है, लेकिन हवा इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि वो पूरा शहर मिटा गई? कैसे? हवाएं जिनकी ताकत का अंदाज़ा कुरान पाक से होता है कि हवाएं नरमी से भी चलती हैं और वो तोड़ और बिखेर भी सकती हैं। हवाएं वो ताकत है जो ज़मीन की शक्ल को बदल सकती हैं। रब्बुल खाली सहरा और निम्बिया के सहरा में बड़े बड़े रेत के टीले रातों रात एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ हवा की कुव्वत से शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हवाओं के बहुत से फ़ायदे हैं। हवा बारिशें लाती हैं, पौधों को, इंसानों को ज़िंदगी मुहैया करती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही हवा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो? उसे याद है उसने हार्वर्ड मेट्रोलॉजी में पढ़ा था, हवा का सिर्फ एक तेज़ झोंका गज़ कहलाता है, लेकिन हर मिनट में चलने वाले तेज़ झोंके स्क्वॉल्स कहलाते हैं।
اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں اسٹارم، گیل اور ہریکینز کہتے ہیں۔ اب ایمان اپنی ہارورڈ میٹرولوجی کی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی پوری دلجمعی سے ریسرچ کر رہی تھی، ہوا، اس کی اقسام اور اس سے اٹھنے والے طوفان، وہ سب کو باری باری اسٹڈی کر رہی تھی۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بیفورڈ ونڈ فورس اسکیل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 18 فورس اسکیل ہیں۔ ایک عام ہوا جس میں ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے وہ 0 فورس کی ہوا ہوتی ہے، جس میں شام کو بیٹھنا ہمیں بہت پسند ہوتا تھا۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے، تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسکلی ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے تو طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوا سڑک پر لگے بورڈرز کو اکھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کی چھتوں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے یا کسی مووی میں دیکھا ہو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اونچی اونچی پاگل لہریں فورس 15 کی ہوا سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہیں، جو جہازوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولا دیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ 43 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ والی ہوا ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ 100 کلومیٹر کی رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں۔ ایسے ہی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ پہنچ جانے پر ہوا ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک دفعہ اس کی رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے، ٹوٹل ڈسٹرکشن، مکمل تباہی، یعنی بس، یا اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے پر ایمان کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے تجسس تھا وہ سب جاننے کا جو وہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا اس نے مشہور ریسرچر فرقان قریشی کا چینل کھولا اور غور سے اس کی ہوا پر بنائی گئی ویڈیو دیکھنے لگی۔ مسمدہ حمد کی ایک حدیث ہے کہ اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کون سے ہوا کے خزانے؟ ہوائیں صرف ہماری زمین پر نہیں چلتی، یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں۔ انہیں پلانیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، جو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس قدر تیز ہوا میں آپ زمین سے بھی اٹھ پائیں گے۔ اٹھنا تو درکنار، آپ شاید سانس بھی نہ لے پائیں۔ لیکن کیا اتنا ہی ہے؟ کیا نیپچون کی ہوائیں ہماری حد ہیں؟ 2001 میں ہم سے 190 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیاہ طیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام HD 80606b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوا ریکارڈ کی گئی ہے، 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اتنا سمجھ لیں کہ اول تو آپ ہوا کی اس رفتار پر کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوا ہڈیوں سے آپ کا گوشت بھی اکھیڑ کر لے جائے گی۔ یہ جوپیٹر کے سائز کا سیارہ ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز ترین رفتار تھیوراائز کی ہے وہ IGR J1 70913624 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہے۔ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ گائز، یہ روشنی کی رفتار کا 3% ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں آپ شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کے خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے، میٹافوریکلی۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے خزانے کیا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہوا سے پورا شہر کیسے مٹ گیا؟ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ آیت نمبر 18۔
بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست دائمی تھی۔ آیت 19۔ جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی کہ گویا وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں۔ آیت نمبر 20۔ اور سورہ حقہ میں فرمایا کہ وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ اگر تو موجود ہوتا اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ یہ ہوا بانس تھی، اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح چھوڑ رہی تھی۔ سورہ زاریات کے مطابق وہ جس چیز سے بھی گزرتی اسے رمیم کی طرح کر دیتی، یعنی ڈس انٹیگریٹڈ۔ وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ آیت نمبر 47۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی تھی۔ پھر سورہ ہم السجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سارے حوالہ جات کو ایک جگہ رکھنے پر قدرت کے 4 بھیانک فینومیناز سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے بڑا ڈسٹ اسٹارم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو۔ یہ قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسا اہل عاد کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ دوسرا فینومینا ڈیتھ ڈیول ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ قوم عاد رہتی تھی، کہ اکثر ہوا میں گھومتا ہوا ایک منور بن جاتا ہے۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دیا تھا، اور جب اس میں ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو الیکٹریکلی چارج ہو جانے کی وجہ سے اس میں کڑک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فینومینا فائر اسٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹیمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں خشک سالی بھی ہو تو اسٹیک افیکٹ کی وجہ سے اس جگہ تمام طرف سے ہوا آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ ایک گھومتے ہوئے آگ کے منور کی صورت میں نکلتا ہے، خشک، بارش سے خالی اور صرف تباہی لانے والی ستون جیسی ہوائی آگ کا منور۔ لیکن میری تحقیق میں شامل سب سے خوفناک طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوائیں ایک ٹورنیڈو کی شکل میں ہوں۔ سب سے تیز یعنی F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو، جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، جو آخری دفعہ 1925 میں امریکہ میں آیا تھا اور 352 کلومیٹر تک گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو دیکھنے میں خود بھی ڈسٹرکٹیو ستون جیسا ہوتا ہے، ایک 3 کلومیٹر چوڑا بدترین اور ہوا کا ستون، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس قوم عاد پر یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ لیکن اپنی انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئی ہوں گی۔ قوم عاد کو ہوا نے کیسے مٹا دیا یہ اسے سمجھ آ گیا تھا، لیکن کیوں؟ اب ایک نیا سوال سامنے تھا، اور پھر ابھی تو سفر کی شروعات ہوئی تھی، ابھی اسے بہت کچھ کھوجنا تھا۔ قوم عاد جو ایک متھ بن گئی تھی، اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو، گر سفر نہیں کرتے، گر مطالعہ نہیں کرتے، گر زندگی کی آوازیں نہیں سنتے، گر خود کو نہیں سراتے۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب خود توقیری کو قتل کرتے ہو، جب دوسروں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب اپنی عادتوں کے اسیر بن جاتے ہو، ہر روز لگے بندے رستوں پر چلتے رہتے ہو، اگر اپنے معمولات نہیں بدلتے، اگر مختلف رنگ نہیں پہنتے، اگر اجنبیوں سے باتیں نہیں کرتے۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب عشق سے اور اس کی ہنگامہ خیزیوں سے جان چھڑاتے ہو، اور ان سے جنہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خوشی سے دمکنے لگتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ تم دھیرے دھیرے مر جاؤ گے اگر خطرہ مول نہ لوگے یہ جاننے کو کہ نامعلوم کتنا محفوظ ہے، اگر خوابوں کی تلاش میں نہ نکلو گے، زندگی میں کم از کم ایک بار منطق سے نہ بھاگو گے، خود کو قطرہ قطرہ مرنے نہ دینا، خوش رہنا نہ بھولنا۔ اور وہ کسی ایسے ہی مقام سے گزر رہی تھی، وہ اندر سے شاید مر چکی تھی۔ اس کی لمبی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی، جانے کس سوچ میں ڈوبی تھی جب شالی نے اسے پکارا، میم، میم، ہم پہنچ گئے۔
وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ گردن موڑ کر شیشے کے پار دیکھا تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ کیمرہ مین اور مائک تھامے رپورٹر پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ وہ اس وقت گہرے گلے اور بازوؤں کے ایک لمبی زمین کو چھوتی سرخ میکسی میں ملبوس تھی۔ اس کے بال اسٹائلش انداز کے جوڑے میں قید تھے، جبکہ دونوں طرف سے چند لٹیں نکل کر اس کی کالر بون کو چھو رہی تھیں۔ کانوں میں ننھے آویزے جگمگ کر رہے تھے، جبکہ ہاتھ میں انتہائی مہنگا کلچ تھامے وہ گہری سانس لیتی باہر نکلی۔ جب شالی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اسے دیکھتے ہی روشنیوں کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ میڈیا کے ہزاروں سوال اس کی نظر ہوئے تھے۔ وہ اسے 1 سیکنڈ کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ اگر رک کر میڈیا کو جواب دیتی تو وہ ہیزل تھوڑی کہلاتی۔ وہ اپنے گارڈز کی موجودگی میں لمبی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ایک رپورٹر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سنا ہے آپ کا پھر سے بریک اپ ہو گیا ہے۔ آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو اب مردوں میں دلچسپی نہیں رہی، اسی لیے آپ سب کو ڈم کر رہی ہیں۔ یہ بات ایسی تھی جو اسے اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ ایک پل کو رکی تھی۔ اندر کہیں آگ کا لاوا دہک چکا تھا، اس کے چہرے کے نئے نقش تن چکے تھے۔ وہ دھیرے سے اپنے بائیں جانب پلٹی اور بہت ہی صاف الفاظ میں انگلش میں ایک گالی اس رپورٹر کی نظر کی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اب یہ خبر اخبار کے پہلے صفحے پر جانے کتنے دن چھپنے والی تھی کہ ایک مشہور ماڈل اور سپر سٹار ہیزل نے رپورٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ریسٹورانٹ کے مینیجر نے اس کا بیگ باہر پھینکتے غصے سے بولا تھا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے بالوں والے لڑکے کا حشر نشر کر دے۔ لڑکے نے جبڑے بھینجتے اپنا بیگ اٹھایا۔ یہ اس کی نویں جاب تھی جہاں سے نکالا جا چکا تھا، اور اس جاب سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مکہ مار کر ایک کسٹمر کا ناک پھوڑ دیا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو معاملہ بگڑ جاتا، اس لیے ریسٹورانٹ والوں نے کسٹمر کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے نکال دیا تھا۔ ابھی اس وقت مینیجر کی باتیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں، اس لیے اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور وہاں سے پلٹ آیا۔ غصہ تو اسے بہت آیا ہوا تھا لیکن ابھی اسے نئی جاب ڈھونڈنی تھی۔ وہ 1 ماہ سے زیادہ کہیں ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ کام ہی ایسے کرتا تھا کہ اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، اور وجہ یہی بنتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی کی ناک پھوڑ دیتا تھا، جبڑا یا پھر ہاتھ توڑ دیتا تھا۔ ایک بار تو اس نے سر پھاڑ دیا تھا، اور جس کا سر پھٹا تھا اسے 7 ٹانکے لگے تھے۔ ابھی وہ بیگ اٹھا کر چند قدم ہی چلا تھا جب وہ مینیجر کی دی گئی حرام کی اولاد گالی پر تیزی سے واپس پلٹا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ یقیناً مینیجر کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ باقی سب یہ دیکھ کر اس کے پاس بھی نہیں پھٹکے تھے۔ میرے خیال سے تم زیادہ بکواس کر رہے تھے۔ آئندہ کسی کو گالی دیتے وقت اس مکے کو لازمی یاد رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔